बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ खुल के सामने आ गई है, मुहाजरा शुरू कर दी है, एतराज़ात शुरू कर दिए हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज की इस हवाले से हमायत हासिल होने की इतलात भी हैं। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी अपनी हुकूमत है और वो हुकूमत भी काजी साहब के ख़िलाफ़ जो ये साजिश कर रहे हैं या तहरीक चला रहे हैं उसमें अपना किरदार अदा करने वाली है। ये क्या मामला है, लेकिन ये साजिश या कोशिश जो है ये कामयाब नहीं होगी। ये क्यों नाकाम होगी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जो उन्होंने 26 तारीख को एक ट्वीट किया हुआ है और एक उन्होंने वीडियो डाली है उसमें, जिसमें वो सकूत डाका का जिक्र करते हैं और कहते हैं जनाब फ़र्द वहाद अब भी, यानी फ़र्द वहाद वाली बात वही कर रहे हैं ना, या खां वाली बात कर रहे हैं कि अब भी एक बंदा जो है वो ख़ुद को जंगल का बादशाह कहता है और रियासत खुद को रियासत समझता है और फिर हमारा मैंडेट पे डाका डाल के मुस्तरशुदा लोगों को दे दिया। और ये सारी चीज़ें जो है 1971 में जो सोच थी उसी जहन की अक्कासी है जिसने पाकिस्तान तोड़ दिया था वगैरह वगैरह। तो अब पीटीआई वाले जो हैं ये इधर उधर हाथ में कोई वजाहतें पेश कर रहे हैं अजीबो गरीब किस्म की, समझ नहीं आ रही। और FIA ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है, इंक्वायरी वगैरह शुरू कर दी है। इमरान खान के साथ पास गए थे वो गुज़श्ता रात, तो इमरान खान साहब ने कहा जनाब मैं तो कोई बात नहीं करूँगा इस हवाले से, और मेरे जब वकील होंगे ना तो वकीलों की मौजूदगी में मैं इस हवाले से अपना बयान जो है वो दूंगा। लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये भी कहा कि मैं तो जेल में हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है बाहर क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये उन्होंने कहा जनाब मेरा कोई ऑफिशियल बयान नहीं, ऑफिशियल बयान जो है ना वो मैं ये गपशप कह लें आप, जो ऑफिशियल बयान है वो कहते हैं ना मैं अपने वकला की मौजूदगी में दूंगा। और ये जो बहाना है ना खान साहब का, 9 मई को भी इन्होंने यही बहाना बनाया था कि जनाब मैं तो वहाँ था ही नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो अंदर था। लेकिन साथ ही ये कह रहे थे कि जनाब जब मुझे फ़ौज ने गिरफ्तार किया था जिन रेंजर्स ने, तो फिर लोग और एहतजाज कहाँ करते, GHQ के बाहर या कोर कमांडर उसके बाहर एहतजाज ना करते तो कहाँ करते। अगर मुझे लाहौर ना भेजा गया तो फिर मैं जनाब ज़मानत जब होगी थी इनकी तो फिर ये दोबारा 9 मई जैसे हालात पैदा हो सकते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शायद इन्होंने की हुई हैं। और ये जो बहाना है इनका गैर हाज़िरी का, इसका बड़ा पक्का तोड़ जो है, जो लाहौर के मुकदमात हैं ना 9 मई वाले, उसमें बड़ा पक्का तोड़ कर लिया गया है। इस्तगासा से मुतल्लिका लोगों से, जो प्रोसिक्यूशन है उससे मुतल्लिका लोगों से मेरी बात हुई है तो इसका तोड़ कर लिया गया है। ये तोड़ क्या है ये आगे जाके हम इस पर बात करते हैं। तो लेकिन पहले यही जो सकूत डाका वाली बातें, ये वो कोई कह रहा है जनाब रऊफ़ हसन साहब जो है वो कह रहे हैं जनाब अमेरिका से ऑपरेट होता है तो खान साहब को शायद पता ही ना हो। वो मोहम्मद अली मोहम्मद खान साहब कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन इनके एक वकील हैं पंचोता साहब, वो मिल के आए हैं तो उनका जनाब बड़ी सोशल मीडिया की बड़ी तारीफ़ की है उन्होंने, इमरान खान ने। यानी ये समझ नहीं आने दे रहे कि जनाब ये खान साहब की मर्ज़ी से हुआ है या कैसे। और जैन कुरैशी साहब जो हैं, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे, वो कहते हैं जनाब उस पर जो ट्विटर है जो एक्स अकाउंट है इमरान खान का, उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ अपलोड ही नहीं होती। यानी वो कह रहे हैं ये इमरान खान साहब का है। और ये इस बात को भी ये तस्लीम किए जा रहे हैं जनाब हम तो जो है सकूत डाका की जो तारीख है उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जो उस वक्त जो है वो उन्हें नहीं दिया गया था जो मैंडेट के मुताबिक इख्तियार शेख मुजीबुर रहमान को, तो जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान जो है ये 2 टुकड़े हो गया था भाई मेरे। उसकी तारीख जो है ना ये एक और ट्रेंड चला हुआ है कि ये जो तारीख कह लें ना, तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है। ये एक यहाँ ग्रुप है जो ये कहता है जनाब जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है वो गलत है। और भाई मेरे चलो मुताला पाकिस्तान में गलत पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ और लोग भी तो हैं ना, कुछ और भी हिस्टोरियन है ना, कुछ और लोग तारीखदान भी है ना जिन्होंने तारीख लिखी हुई है उसकी सकूत डाका की, और जो बांग्लादेश की और पाकिस्तान के मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की अलहदगी के सबब भारतीय सहाफ़ियों ने लिखे हुए। ये जो कहते हैं ना वहाँ इतने ज़्यादा जनाब औरतों के साथ ज़्यादतियाँ हुई और इतने बच्चे पैदा हो गए जिनके बापों का नहीं पता था वगैरह वगैरह, वो इंडियन सहाफ़ी खातून सहाफ़ी है, उन्होंने इसकी तरदीद की हुई है कि ये तो मुमकिन ही नहीं था, इतनी तादाद ही नहीं थी। और फिर इसकी जो अलहदगी वाली है ना बात, ये आप तारीख पढ़ लें फिर आपको समझ आ जाएगी कि जनाब ये इसमें भारत का क्या किरदार था, मुक्ति बाहिनी का क्या किरदार था। क्या खान साहब जो हैं ये अगर ख़ुद को शेख मुजीब कह रहे हैं, पहले ही मैंने जिक्र किया था, क्या ये भारत की मदद से पाकिस्तान में आज़ादी की, और किसकी आज़ादी की, किस सूबे की आज़ादी की, और क्या ये जो तालिबान हैं जिनको इन्होंने पाकिस्तान में लाने की बात की थी उन पर मुश्तमिल कोई मुक्ति बाहिनी टाइप तश्कील देना चाहते हैं।
ان کے ذریعے جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور اقتدار تو آپ کا ہے خیبر پختونخوا میں، اور پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، عمران نہیں تو پاکستان نہیں، ساری چیزیں کہی ہوئی ہیں نا، تو پھر اب کیسے بچیں گے اس معاملے سارے سے؟ اور جو دوسری یہ میں بات کر رہا ہوں نا کہ جناب یہ جو تاریخ ہے نا اس کی بڑی پرانی ہے، ٹھیک ہے، جو قیام پاکستان کے بعد جو بنگلہ دیشی تھے، جو مشرقی پاکستان کے شہری تھے، ان کی اپنی کچھ ڈیمانڈس تھیں، وہ زبان سے شروع ہوا، اردو سے اور منگلہ سے، وہاں سے وہ چلتے چلتے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جتنی دیر تک سیاستدانوں کی حکومت رہی، حسین شیر سہروردی وہ بھی بنگالی تھے، ان کی بھی حکومت رہی، تو معاملات کسی حد تک انہوں نے کنٹرول کیے رکھے ہیں۔ لیکن جب یہ ڈکٹیٹر آ گیا ایوب خان، جس کو یہ عمران خان کہتا ہے، ان کا دور سنہری دور تھا، اس کے بعد خرابی پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش، بڑی لمبی پرانی تاریخ ہے اس کی، اور وہ بھارت ہے، اور بھارت کے کردار کو آپ کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ مطالعہ پاکستان سے ہٹ کے آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان اور ہندوستان 2 آزاد ریاستوں کا منصوبہ پیش کیا تھا، اور جناب ہم اس کو آزاد کر رہے ہیں، اور پھر 14 اگست 1947 کو اس پر عمل بھی ہو گیا۔ جب یہ اعلان کیا تھا انہوں نے 3 جون کو، تو اس کے بعد جو کانگریس کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اس سے، تو پھر آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے جو باقاعدہ پالیسی بیان جاری کیا تھا 14 جون 1947 کو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے دل میں جو ہمیشہ متحدہ ہندوستان کا تصور جو ہے وہ موجود رہے گا، کانگریس کہہ رہی ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ 2 قومی نظریہ ہے نا، جس کی بنیاد میں 2 ملک بنا رہے ہیں، تو وہ کہنے ایک دن آئے گا کہ وہ باطل ثابت ہوگا، جھوٹا ثابت ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 2 قومی نظریے کو ہم نہیں مانتے، اور متحدہ ہندوستان کا جو تصور ہے وہ قائم رہے گا ہمارے دلوں میں۔ وہاں سے یہ معاملہ شروع ہے، اس وقت سے یہ پیچھے لگے ہوئے۔ اور پھر جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان میں، مجیب الرحمان، شیر نکات، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، الگ کرنسی ہوگی جناب، الگ فوج، اور وزارت خارجہ جو ہے، امور خارجہ وہ الگ الگ سارے، یعنی جو ایک ریاست جو وفاق کے بعد اختیارات ہونے چاہیے وہ اپنے لیے مانگ رہے تھے سارے مشرقی پاکستان کے لیے۔ چلو خیر، یہ تو ایک سیاسی معاملہ تھا، لیکن عملی جو اگرتلہ سازش کیس ہے، اور پھر 69 میں انہوں نے جو جا کے ملے ہیں لندن میں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں بھارتیوں کے ساتھ کھلی جنگ کے لیے، وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں، ہسٹری میں، اس دور کے اخبارات اٹھا لیں، کتابیں پڑھ لیں۔ تو پھر جناب جب یہ انہوں نے پاکستانیوں نے اپریشن شروع کر دی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کی تائید نہیں کرتے، میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو کسی اور طریقے سے جیسے انگیج کیا ہوتا ہے سیاستدانوں نے مجیب الرحمان کو، اس کے حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مثبت جو ہے نتیجہ نکل سکتا تھا، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کہ وہ معاملات جو ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ بسوں بار ہو گئے، اس واسطے ہمیں آپریشن کرنا پیا۔ اور جب شروع میں سختی کی تھی نا ٹکا خان نے، اس وقت کسی حد تک حالات کنٹرول میں بھی آ گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے جو ان کے پسندیدہ تھے اعظم خان، ان کو بھی گورنر بنا کے بھیجا، جنرل اعظم کو، تو وہ جو بنگالی اس کو پسند کرتے تھے بڑا، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن بہرحال قسمت میں تھا یا جو بھی تھا، ایک سازش تھی، انڈیا اس میں شامل تھا۔ تو پھر 3 دسمبر 1971 کو انڈیا جو ہے اپنی فوجیں جو ہے وہ داخل کر دیتا۔ پتہ کتنی فوج تھی؟ وہ کلکتہ میں بیٹھی ہوئی 5 لاکھ فوجی تھے مشرقی بنگال میں بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اور ہمارے فوجی کتنے تھے وہاں؟ 40,000، اور وسائل بھی کم تھے۔ یہ جو کہتے ہیں 90,000 قیدی، وہ بھی اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 90,000 قیدیوں میں زیادہ تر سولین تھے، فوجی اس میں 40-45,000 ہی تھے، باقی سولین تھے، اور وہ لوگ تھے جو پاکستان کے حامی تھے وہاں، اور سرکاری ملازم تھے بہت سارے لوگ، وہ تھے 90,000۔ بہرحال چلو 90,000 بھی کر لیں، ان کی بات مان لیں، 90,000 اور دوسرے 5 لاکھ۔ اور پھر جو مکتی باہنی ہے اس کی ٹریننگ تو بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، اور پاکستانی فوج کو جو بنگالی لوگ تھے وہ چھوڑ کے جا رہے تھے اسلحہ سمیت، انڈیا جا رہے تھے بھاگ بھاگ کے وہ، اور کرنل عثمانی صاحب جو تھے بنگالی وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، سرور آدھے کمانڈر ان چیف بن گئے تھے۔ مکتی باہنی اور وہ جو بگوڑے لوگ تھے سارے اس میں شامل۔ اس کی ٹریننگ کس نے کی تھی؟ ٹریننگ بھارت نے کی تھی ان لوگوں کی۔ 2 لاکھ بندے وہی کافی تھے پاکستانی فوج کے لیے، 40,000 بندوں کے لیے، وہ تو سانس نہیں لینے دے رہے تھے۔ ان کے پاس یہ کہاں موقع تھا؟
وہ جو خاتون ہیں صحافی بھارتی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے تو ساہ ہی نہیں آ رہے سی، انہوں کو موقع کتنے سی جہے بیان انہوں نے کہانیاں کڑیاں جناب اتنے لاکھ بچے پیدا ہو گئے، پتہ نہیں کی ہو گیا۔ بہرحال پھر وہ جو کرنل عثمانی صاحب ہیں ان سے جب کام شام لے لیا، پھر 16 دسمبر کو 1971 کو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، بے بس ہو گئے۔ جو ہتھیار پھینکے تھے وہ بھی نیازی صاحب تھے، انہی کے جو ہمارے جنرل روڈا کے سامنے پھینکے تھے نا ہتھیار، اور وہاں جو پلٹن گراؤنڈ تھا جہاں یہ ہتھیار پھینکنے کی تقریب ہو رہی تھی، اور کرنل عثمانی صاحب اپنے بندے لے کے پہنچے جناب، جو ان کے یہ 2 لاکھ کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب لوگ تھے مکتی باہنی، اور وہ جو بھگوڑے فوجی تھے پاکستانی فوج سے بھاگے ہوئے بنگالی، ان کی تعداد اتنی تھی، وہ بھی شامل ہونا چاہتے تھے اس میں۔ انہوں نے کہا جناب نہیں، آپ کو نہیں شامل کرنا ہے اس میں، آپ نکلیں باہر، بس یہ ہمارا اور پاکستانی اور ان کا فوج۔ اور پھر پولینڈ کی قرارداد کا ذکر بڑا لوگ کرتے ہیں جناب، پولینڈ نے قرارداد پیش کی تھی جنگ بندی کی، تو بھٹو نے پھاڑ دی اور پتہ نہیں کیا کر دیا بھٹو نے۔ پولینڈ کی قرارداد کسی نے پڑھی بھی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھی کہ جناب پاکستان جو ہے اس کی فوج نکلے بنگلہ دیش سے، اور بھارتی فوج نکلے بنگلہ دیش سے، مشرقی پاکستان سے، یعنی دونوں فوجیں نکل جائیں، اس کو خالی کر دیں، اور ان کو اقتدار جو ہے وہ بنگالیوں کو دے دیں۔ وہ بھی تو علیحدہ ملک بنانے والی ہی بات تھی نا، اگر پاکستانی فوج وہاں سے نکل جاتی اور اقتدار مشرقی پاکستان کے لوگوں کے حوالے کر کے آ جاتی، تو پھر کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ، اگر ان کی پلاننگ یہ تھی کہ پاکستان سے الگ ہونا ہے، اور پھر وہ یاد رکھیے جب یہ ہتھیار پھینکنے والا ہو گیا نا معاملہ، اس کے بعد جو وزیر اعظم تھی بھارت کی، انہوں نے کیا بیان دیا تھا، جو میں نے کہا نا کہ 14 جون 1947 کو جو کانگریس نے کہا تھا کہ جناب یہ 2 قومی نظریہ باطل ثابت ہو جائے گا ایک دن، ہمارے دل میں جو متحدہ ہندوستان کی خواہش ہے وہ ختم نہیں ہوگی، موجود رہے گی۔ تو اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا؟ ان کا تھا جناب یہ جو 2 قومی نظریہ ہے نا ان کا، یہ میں نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، اور 1000 سالہ تاریخ کا بدلہ لے لیا ہے۔ 1000 سالہ تاریخ وہ جو مغلوں نے اور مسلمانوں نے جہاں حکومت کی تھی ہندوستان پہ، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں نا، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ ہیرو تھا مجیب الرحمان، ان کے ساتھ ملا ہوتا۔ اگر یہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر کیا جناب وہ ایک علیحدہ ملک کی تحریک شروع کر دے گا؟ اور جناب جو فاطمہ جناح کا وہ جناب چیف ایجنٹ تھا، چیف ایجنٹ تو عمران خان بھی اس کا تھا، مشرف تھا۔ بہرحال چھوڑے اس بات کو، اب اگر ماضی کو لے کے بیٹھے تو جی ایم سید صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک جو پاکستان کے حق میں قرارداد تھی نا سندھ اسمبلی نے منظور کی تھی، وہ جی ایم سید صاحب نے منظور کی تھی، بعد میں وہ جی اے سندھ والے بن گئے اور سندھ دیش کا نعرہ لگا دیا، علیحدگی کی تحریک چلا دی۔ اگر دیکھیں ماضی کو دیکھیں تو کہیں جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مجیب الرحمان صاحب اگر تھے فاطمہ جناح کے چیف ایجنٹ، فاطمہ جناح کے سپورٹر تھے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، تاریخ کی بات ہے، لیکن بدلتے ہوئے دیر لگتی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ان کو چاہیے تھا کھلونا اور وہ مل گیا ان کو۔ اور یہ جو مودی صاحب ہیں، جب ان کی 2021 میں گولڈن جوبلی تھی وہاں گئے ہیں تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جناب میں جو ہے، میں تو میرے دل میں جب 21-22 سال کا تھا اور میں جو آپ کی جنگ میں شریک ہوا ہوں، مکتی باہنی کے کیمپوں شیمپوں کی باتیں شاتے ہیں، اور پھر میں بھی قید رہا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے جو باتیں کی ہیں۔ اور پھر شیخ مجیب الرحمان صاحب اس حد تک بھارت نواز تھے کہ وہاں کی فوج نے پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا سب کے سامنے ہے۔ صرف حسینہ آباد تو ان کی فیملی سے ایک بچی تھی، وہ بھارت گئی ہوئی تھی، ملک سے باہر تھی، بہرحال بھارت تھی، یہ لندن میں میرے خیال بھارت میں تھی، تو وہ ایک بچی تھی اس سے۔ تو بہرحال یہ اب اس کو جناب تاریخ جو ہے وہ دوبارہ درست کی جائے، کر لیں تاریخ درست، کس نے کہا کہ تاریخ درست نہ کرے؟ اور دوسری جو بات میں نے عرض کی ہے نا عمران خان صاحب کہ جناب جتنی مرضی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں چلا لیں، میں نے یہ عرض کیا ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے نا فارمیشن کمانڈرز نے کہ جناب نہیں، یہ اب ناقابل برداشت ہو گیا جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو ٹویٹر والا معاملہ ہے، اس کے بعد تو بالکل ہی کاٹا لگ گیا ہوا 16 سالہ یا کوئی بھی کسی قسم کی بات جو بھی میں کہہ رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں جناب یہ مطالبہ کرتے کہ 9 مئی ہے نا، 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، یعنی یہ خود ساختہ واقعہ تھا، یہ فوج نے خود ہی کروایا ہے، ہمارے خلاف آپریشن تھا، یہ ایک طرح سے یہ ہمیں یعنی نشانہ بنانے کے لیے یہ خود ساختہ آپریشن تھا، فالس فلیگ آپریشن۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں جنہیں فارمیشن کمانڈرز نے جو مطالبہ کیا ہے نا کہ 9 مئی والے لوگوں کے خلاف جو قانونی کارروائی کی جائے، اس کی ہم اصولی طور پہ تائید بھی کرتے ہیں۔ عجیب و غریب، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بیانیہ بنانا کیا ہے انہوں نے۔ اور وہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، لاہور والے جو مقدمات ہیں جو ان میں عمران خان صاحب نامزد ہیں نا، اور عمران خان صاحب جو ہیں
ان کا یہی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جناب میں تو وہاں تھا ہی نہیں. اب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں, مجھے کیا پتا ہینڈل کو, مجھے تو انہوں نے ابھی سرسری سا بتایا, اس طرح کا بیان دیں گے نا, مجھے سرسری سا بتایا تھا اور اس کے بعد میں نے جناب کہہ دیا چلا دو, اور وہ چلا دیا انہوں نے, وغیرہ وغیرہ. اب جو میری بات ہوئی ہے جن لوگوں کے ساتھ, ان کا جناب یہ جو ہمارا سب سے زیادہ جو ہماری تیاری ہے, ہم نے کی ہے تیاری, وہ یہ کہنے ہیں کہ اس بات پہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ کر بچ نہ پائیں, کیونکہ جو سازش ہے انہوں نے تیار کی, ہمارے پاس ثبوت آگے ہوئے کہ سازش پہلے سے تیار تھی کہ خان صاحب گرفتار ہوں گے, تو اس کے بعد یہ فلاں 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 جگہ پہ حملے ہوں گے. وہ کہتے ہیں سارے جو پیغامات اور واٹس ایپ یہ وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہوئی, اب خان صاحب بچیں گے اس بات سے کہ جناب یہ مجھے کیا پتا. تو انہوں نے کہا ہے جناب جو پنجاب کابینہ نے ایک منظوری دی ہے نا 196 والی CRPC والی, کہ جناب یہ فلاں فلاں نئی دفعات جو ہیں یہ فوج کی, وہ سوری حکومت کی منظوری کے بغیر وہ کانگریس عدالت نہیں لے سکتی. وہ جو دفعات ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس میں بہت ساری دفعات ایسی ہیں جس کا پاکستان میں پہلی مرتبہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں ان میں یہ دفعات بھی ہیں کہ جناب ایک پلاننگ کی گئی, یعنی بندہ وہاں موجود ہے یا نہیں ہے, ایک مشترکہ پلاننگ کے تحت یہ واردات ڈالی گئی, اور اس میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں موقع پہ موجود ہوں یا نہ ہوں, سب کو برابر سزا ملتی ہے. اس حوالے سے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے پاس پورے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں, اور عمران خان کی انوالومنٹ اور سرپرستی اور سرگنا ہونے کے جو ثبوت ہیں وہ ہم عدالت میں پیش کریں گے, اور جب وہ ثبوت پیش کریں گے تو حیران رہ جائیں گے. ان کا جناب میں مزید تفصیلات نہیں بتا سکتا, لیکن یہ میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام ثبوت جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ بھی موجود ہے کہ خان صاحب سرگنا تھے, اور پلاننگ جو ہے ان کی سربراہی میں, ان کی سرپرستی میں وہ تیار ہوئی تھی. پھر انہوں نے مختلف دفعات بتائیں جناب 505 ہے ایک, اور 148 ہے, 146 سوری 148 شاید نہیں 146 انہوں نے کہا تھا, 131 ہے فوج کے اندر بغاوت کروانا, اور 121 ہے, اور 121 تو شاید میں بتا چکا ہوں, 121 کے فوج کے ساتھ لڑنا سائے موت اس میں حکم ہے, اور پھر 121A ہے فوج کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ لڑنے کی سازش کرنا. یہ خان صاحب نے جو سازش کی ہوئی ہے. اور پھر 120A ہے, 120B ہے, اس طرح کے انہوں نے مختلف دفعات جو ہیں مجھے بتائیں. انہوں نے کہا جناب یہ ان دفعات کی موجودگی میں اگر ٹرائل ہوتا ہے خان صاحب کا, تو خان صاحب کے پاس جو ہمارے پاس ثبوت ہیں تو خان صاحب بچ نہیں پائیں گے. اور دوسری بات جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب یہ اب انہوں نے چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف محاذ کھول دیا. یہ محاذ انہوں نے بہت عرصے سے کھولا ہوا ہے. جب قاضی صاحب ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے نا, اس وقت بھی انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا ان کے خلاف. آپ کو پتہ ہے, اس کی ساری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور قاضی صاحب نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا کیونکہ حق پہ تھے, اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا. تو پھر اب پھر یہ لگے ان کے بعد یہ بلے والا جو کیس تھا, نشان والا, وہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا, تو اس پہ جناب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب قاضی نے جان بوجھ کے. اور یہاں پہ ایسے ایسے ویلاگ بھی ہو گئے جناب, قاضی صاحب نے کہا مجھے 2 سر چاہیے, پھر بلے کا نشان لوں گا وغیرہ وغیرہ, یعنی کہ مظاہر علی کو نقوی اور جو اعجاز الحسن صاحب ہیں وہ ریزائن کر گئے, اور پھر یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو اب ان کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے PTI والوں نے یہ کہا ہے, اور یہ سارا کچھ مشورہ کرنے کے بعد جیل میں وہ کہتا ہے میں جیل میں کہتے تنہائی کش کر, اور 3 دن ملاقاتیں ہوئی ہیں یار تیریاں, سمجھ نہیں آتی ہفتے, یعنی کہ 2 دن ان کی ملاقاتیں اور 3 ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی وکلا سے. جب وہ چاہیں عدالت سے وہ لے کے حکم پہنچ جاتے ہیں جناب. اور وہ جو خواجہ حارث والا میں نے کہا چیف جسٹس نے کہا ان کی ملاقات وہ پتہ نہیں کہڑے دن ہوتی ہے, ہلے کہہ دے تنہائی دا شکار, اور وہ کہتے ہیں میں نے کال کوٹھی جی رکھے وغیرہ وغیرہ. تو ان کے ساتھ جو ملاقاتیں کر کے ان کی کور کمیٹی کے لوگ, تو اس کے بعد ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے, اور اس میں یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان سے کہ جناب آپ جو ہے عمران خان سے متعلقہ کیس اور PTI کے کیس جو ہیں وہ نہ سنیں, اعتراض کر دیا ایک طرح سے. اور اس میں جو معاملہ ہے جو 3 جون کو عدالت میں لگا ہوا ہے وہ مخصوص نشستوں والا کیس ہے. وہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ کہا تھا, اور آئینی پوزیشن بھی یہی ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے نا 51,
اور اس کا سب آرٹیکل ڈی وہ یہ کہتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں نا قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں، وہ جو جیت کے آئیں گی نا نشستیں اسمبلی میں جماعتیں، ان جماعتوں کے ارکان کی تعداد کے تناسب سے وہ تمام جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی، اور ان کی تو جماعت ہے ہی کوئی نہیں، تو ان کو کیسے ملیں گی؟ وہ پہلے جناب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور فل بینچ نے فیصلہ دیا، یہ چلے گئے جناب وہ کے پی کی حکومت بھی، اور یہ سارے جو ہے سنی اتحاد کونسل وغیرہ یہ چل گئے جناب وہاں پہ اپیل کر دی، اور 3 رکنی بینچ جو تھا جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، ان پر مشتمل بینچ نے وہ اس کی ابتدائی سماعت کی اپیلوں شپیلوں کی، اور پھر انہوں نے وہ اسٹے کر دیا، جبکہ آئین یہ کہتا ہے وہ بھائی میرے وہ جو تعداد ہے، وہ تعداد جو جماعتوں کی تعداد ہے اس کے حساب سے یہ ان کے لوگوں کی سیٹیں کیسے خالی رکھیں جناب؟ یعنی باقیوں کو دے دیں جن کے جتنا جتنا حصہ آتا ہے، وہ حصہ نکالنا ہی ان کی تعداد کے حساب سے ہے، ان کی تو سیاسی جماعت ہی کوئی نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی جماعت جو ہوگی اس میں باقی لوگ جو ہے 3 دن کے اندر اندر شامل ہوں گے۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا جناب یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، تو اس پہ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت اس کی جو سماعت ہے یہ کم از کم 5 رکنی بینچ یہ کرے۔ انہوں نے بھیج دیا وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے 3 رکنی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، اور 3 رکنی کمیٹی جو ہے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا جناب فل کورٹ بیٹھے گی۔ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ بیمار ہیں، 14 اس وقت جج ہیں نا، تو وہ نہیں بیٹھ سکیں گی۔ 3 جون کو 13 جج جو ہیں یہ بیٹھیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے، وہ جو میں نے کہا نا کہ ایک جج صاحب بھی ملے ہوں گے، اطہر من اللہ صاحب تو جیسے باتیں کر رہے تھے، وہ چور دی داڑھی تنکا کالی بھیڈاں سی ہیں اسی کالے پونڈا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اب وہاں کمیٹی جو ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کتنے رکنی بینچ بنے گا، وہ جناب ہے چیف جسٹس پاکستان 3 سینئر ترین جج جو ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، اور تیسرے ہیں منیب اختر صاحب۔ یہ جناب اجلاس ہوتا ہے، اور جب یہ فل کورٹ بنانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں جناب یہ بڑا اہم معاملہ ہے، پہلی دفعہ سامنے آیا ہے، تو اس کے لیے نا مناسب ہے کہ فل کورٹ بنا دی جائے، دستیاب تمام ججوں پر مشتمل جو ہے نا وہ بینچ بنا دیا جائے۔ تو جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب نہ ایسا نہ کریں، آپ یہ ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں نا 7 رکنی بینچ بنا دیں، سینئر موسٹ ججز جو ہیں آپ نہ اس بینچ میں بیٹھے۔ یہ کیسی بات ہے کہ قاضی صاحب تسی نہ بیٹھو اس بینچ، منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق، تو جناب باقی جڑے سینئر ترین 7 جج ہیں نا انہوں نے ایک بینچ بنا دیو، وہ یہ فیصلہ کر دے گے۔ تو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے قاضی صاحب کی تائید کی، لیکن اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جناب انہوں نے قاضی صاحب نے پوچھا کہ جناب میں کیوں نہ بیٹھوں؟ ان کے جناب آپ پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ ان کے جناب مجھ پہ اعتراض کیوں ہوگا؟ ان کے جناب اعتراض اس لیے ہوگا کہ اگر آپ یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کو نہ ملے، یعنی کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں آپ، تو پھر یہ جو حکمران جماعتیں ہیں ان کے پاس آئین میں ترمیم کے لیے جو مطلوبہ تعداد ہے 2/3 اکثریت وہ ان کو مل جائے گی، تو ان کا انہاں کی فرق پائے گا۔ ان کا آپ پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، ایک مفروضے کی گل کری جا رہے ہیں، مفروضے کی گل کر رہے ہیں جج، کہہ رہے ہیں جناب دیکھیں یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب جو آپ کی مدت ملازمت ہے چیف جسٹس کی اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ضروری ہے، تو آپ اگر یہ دیکھیں کہاں کی کوڑی کہاں سے ملا رہے ہیں، تو وہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے نا دیکھیں کہ آپ کا مفاد اس میں وابستہ ہو سکتا ہے کہ جناب 3 سال اگر وہ ان کو اکثریت دلوانے کے لیے 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کے لیے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب یہ سیٹیں جو ہیں نا مخصوص نشستیں یہ سنی اتحاد کونسل کے علاوہ باقی جو جماعتیں ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر ان کو دے دی جائے۔ اور جو کور کمنٹری ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو ہمارا مطالبہ ہے نا کہ آپ نہ سنیں، تو یہ منصفانہ ٹرائل جو ہے نا اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یہی بات کون کر رہے ہیں؟ جسٹس منیب اختر صاحب۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ منیب اختر صاحب اگر یہ مفروضے پہ
بات ہو رہی ہے کہ ایسا فیصلہ آ جائے گا جیسے 2/3 اکثریت مل جائے گی حکومت کو، اور حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دے گی یا ججوں کی عمر بڑھا دے گی وغیرہ وغیرہ، تو پھر تو کسی بھی ایسے شخص کو، جج کو اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے جس نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی انداز میں وہ اس کا جو مفاد ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، حق میں یا نیگیٹو یا مثبت دونوں انداز میں۔ تو پھر ایسا ہے کہ جو 5 جج ہیں نا وہ بھی نہ بیٹھیں۔ وہ 5 جج کون سے ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب وہ بھی نہ بیٹھیں، منیب اختر صاحب جو ہیں وہ بھی نہ بیٹھیں، اور یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں وہ بھی نہ بیٹھیں، قاضی صاحب خود بھی نہ بیٹھیں، اور عائشہ ملک صاحب بھی نہ بیٹھیں، شاہد وحید صاحب بھی نہ بیٹھیں۔ یہ 5 جج نہ بیٹھے، باقی جو ہیں 9 جج پیچھے بچ گئے ہیں وہ سماعت کر لیں، ایسا کر لیں۔ پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا یار کہ لنچ بیگ اور لمبے کم پی گئے، چھڈو تسی فل کوٹ بناؤ، جو اعتراض کریں گے نا پھر دیکھ لیں گے۔ اور پھر جو اب اطلاع یہ ہے کہ یہ اس میں جو درخواست اپیل ہے نا، اس میں ایک اپیل جو ہے، بلکہ 2 اپیلیں جو ہیں، 3 اپیلیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور اسمبلی کے اسپیکر اور کچھ اس طرح کی ہیں۔ تو وہ اگر اعتراض کیا جاتا ہے قاضی صاحب پہ حکومت کی طرف سے، خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، تو پھر عدالت پوچھے گی کہ جناب ایڈوکیٹ جنرل صاحب یہ آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی منظاری بھی ہوئی ہے اس حوالے سے؟ تو اب اطلاع یہ ہے کہ جناب ایک سمری وہاں تیار کر لی گئی ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل جو خیبر پختونخوا، اور انہوں نے وہ بھیج دی ہے ان کو، علی امین گنڈا پور صاحب کو، کہ جناب آپ کابینہ سے اس کی منظوری لے لیں کہ جناب ہم نے قاضی صاحب پہ 3 تاریخ کو اعتراض کرنا ہے۔ فرض کرو یہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور جو گفتگو ہوئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی ہوئی 3 رکنی کمیٹی کے اندر، تو اس کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب میں اٹھ جاتا ہوں، اور باقی جو 5 ججز ہیں، باقی 4 ججز ہیں جو چیف جسٹس بننا ہے جنہوں نے، وہ بھی اٹھیں، تو ٹھیک ہے ہم سارے اٹھ جاتے ہیں، تو پھر بینچ کس کی سربراہی میں بنے گا؟ پھر اس بینچ کے جو نام ہیں ججز کے، وہ امین الدین خان صاحب اس کے جو سربراہ ہوں گے۔ پھر وہ 8 رکنی بینچ بنتا ہے یا 9 رکنی بنتا ہے، اگر مسرت ہلالی صاحبہ سے یاب ہو کے آ جائے تو 9 رکنی بنے گا، ورنہ پھر وہ 8 رکنی بینچ اگر بنتا ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ وہ بھی ذرا جمع تفریق کر کے دیکھ لیں کہ پھر کیا نتیجہ نکلے گا، آپ کی سوچ کے برعکس معاملہ جو، کیونکہ آئین میں یار میرے خیال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نشستیں نا مخصوص ان جماعتوں کو ملنی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر پہنچی ہیں، ان کی تعداد کے حساب سے، تناسب کے حساب سے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں 90 بندے ہمارے اتنے بندے قومی اسمبلی میں ہیں، وہ کوئی جماعت نہیں ہے، وہ تو آزاد ممبرز ہیں، وہ پارٹی تھوڑا ہیں۔ بہرحال دیکھیں اب کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ ان کی جو کوشش ہے نا، جو سازش ہے جو بھی ہے، یہ کامیاب نہیں ہونی۔ اگر بینچ تبدیل بھی ہو گیا نا، جو آئین کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا ہے تو ان کے حق میں فیصلہ آنے والا نہیں ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔